نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ پنجتنی، سوا لکھ نعرہ حیدری۔ محمد وآل محمد بن کر رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، مولانا و مولد ثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم، قتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین، ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات۔ قرآن کا 5واں سورہ، سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ بس صرف اونلی تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا۔ بہترین سماج کے لوگ الحمدللہ ہمارے مجمع میں ہوتے ہیں۔ کتنے ولی کا اعلان ہوا اور لفظ ولی کتنی بار استعمال ہوا؟ نہ، ایک بار۔ اللہ نے اپنی ولایت مطلقہ کا اعلان کیا، خود کو ولی کہا کلمہ حصر کے ساتھ، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، کیونکہ ولایت مطلقہ حق پروردگار ہے۔ الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے، ولایت مطلقہ حکومت، سرپرستی، نگرانی، گائیڈنس شپ، یہ حق ہے اللہ کا۔ تو اللہ نے ایک بار لفظ ولی استعمال کر کے اپنی ولایت کا اعلان کر کے بتایا کہ دیکھو، ولایت پر انگلی اٹھانے سے پہلے اتنا خیال رکھنا کہ پہلا میں ولی ہوں۔
सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो हकीम है, कुर्बान जाए उसके हिकमत की। अगर उसने रसूल के लिए लफ्ज़े वली अलग इस्तेमाल किया होता, अपने लिए लफ्ज़े वली अलग इस्तेमाल किया होता, जिसने हालत रुकू में ज़कात दी उसके लिए लफ्ज़े वली अलग इस्तेमाल किया, तो लोग तावील करते, तफसीरें बताती कि इस वली में और उस वली में ज़मीन आसमान का फर्क है। नहीं, वली तीन का ऐलान हुआ, लफ्ज़ वली एक का ऐलान हुआ। यानी अल्लाह बता रहा है कि रसूल की विलायत और जिसने हालत रुकू में ज़कात दी उसकी विलायत भी मेरी विलायत का हक है। कुछ वो मेरी विलायत के मज़हर है। अच्छा, अभी मैं सुन रहा था, मुझसे पहले जाकिर अहले बैत ने मुबाहिला पढ़ा, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अपने बच्चों के लिए बता रहा हूं कि मुबाहिला ऐलान विलायत मौलाए कायनात के बाद हुआ है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं जो कि मेरे मौजू से रिलेटेड है। 18 ज़िलहिज को ऐलान विलायत मौलाए कायनात हुआ जमीन पर। ऐलान विलायत मौलाए कायनात हुआ जमीन पर, यानी आसमानी वली के ऐलान हुआ है जमीन पर। 18 मुबाहिला कब हुआ है? 24 ज़िलहिज को। तो जब रसूल अपने नूरानी काफिले के साथ मैदान मुबाहिले में पहुंचे हैं तो ऐलान विलायत मौलाए कायनात हो गया है, हो गया है ना। अब ये जो लोग आए हैं मुबाहिला करने के लिए, कुरान क्या कहता है, ये क्यों आए हैं? पर्पस ऑफ मुबाहिला क्या है? कि झूठों पर लानत हो। कुरान है ना, फ़कुल तालो अपनाना व अपनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम इनको लाओ, तुम उनको लाओ, तुम उनको लाओ। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। क्यों आओ, क्यों लाओ? ताकि लानत की जाए झूठों पर। निसारे नजरान आए, लेकिन अहले बैत के सामने अड़े नहीं रहे। अजीज काश में इस एक जुमले को आप हजरात समझ लें। आए, और एक दो दिन पहले का मामला नहीं है, तकरीबन 6 महीने का तुलानी पीरियड है जिसमें बहस होती रही आयाते कुरानी के हवाले से, लेकिन न माने। अब पहचानिए वारिसे कुरान क्यों रखा है अल्लाह ने कुरान के साथ। कुरान की आयतों के हवाले से बहस होती रही, आयत आती रही, लेकिन ये न माने। आखिर में फैसला किया कि इनसे मुबाहिला नहीं करना है। मैं कुछ ऐसे चेहरे देख रहा हूं। अच्छा, कौन से नए चेहरे देख रहे हैं आप? 6 महीने का अरसा गुजरा है, रसूल से गुफ्तगू हो रही है, हजरत अली ने मिजाज रिसालत बताया है, जो जहरा का घर है वही मस्जिद है, जो मस्जिद है वो घर है, जो घर है वो मस्जिद है। यानी कि तहारत, अजमत। और आप चौंकिएगा नहीं कि मैंने जहरा के घर को मस्जिद कहा है। अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी को अल्लाह के घर को अल्लाह ने मस्जिद हराम कहा है मिराज के वाक़े में। तो क्या ऐसा न हुआ होगा कि 6 महीने में हसनैन मस्जिद में आए होंगे और देखकर रसूल ने शफकत न जताई होगी और उन्होंने पूछा ना होगा, ऐ मुसलमानों के रसूल ये कौन है? रसूल ने इंट्रोडक्शन न किया हो हसनैन का, जो खुतबे को रोक कर पहचानवाए। जो हसनैन का ताल्लुक खुतबे को रोक कर करवाए, सजदे को धूल देकर करवाए। जब मस्जिद में आए होंगे तो न बताया होगा, यकीनन
یہ کون سا چہرہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ صدیق طاہرہ کو کے چہرے کو تصور میں بھی لانا حرام ہے عام انسانوں کے لیے. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کچھ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. کیا کوئی دوسری مثال نہیں تھی نثار نجران کے پاس کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے؟ قرآن نے انسانوں کی ناطاقتی کو بتاتے ہوئے یہ آیت رکھی ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو. اجل میری محنت ہے اسے ضائع نہ کیجیے گا. تم یہ نہیں کر سکتے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو. تم یہ نہیں کر سکتے کہ زمین کی مسافت کو طے کر دو. تم یہ نہیں کر سکتے کہ مردوں سے کلام کرو. تین چیلنج کیا ہے اللہ نے انسانوں کی ناطاقتی کو بیان کرنے کے لیے. لفظ ولایت سمجھتے ہیں آپ کیا مطلب ہے؟ حکومت، اقتدار، تصرف، قدرت، یہ ہے مفہوم ولایت. کیا کہا؟ اگر تم کہو اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ کون سے چہرے تھے؟ رسول کی آغوش میں حسین تھے. بس میں پورا مباحثہ نہیں پڑھ سکتا، آگے بڑھنا ہے مجھے. رسول کی آغوش میں، رسول کی گود میں حسین تھے. سب سے آگے جس کا چہرہ تھا وہ ہے محافظ دین. غور فرمایا. اب جو انہوں نے حسین کا چہرہ دیکھا تو یہ فقط حسین کا چہرہ نظر نہیں آیا، صلب حسین میں جو 9 اماموں کا نور تھا وہ پیشانی حسین سے جلوہ کر تھا. ان چہروں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے اگر میں ولایت کا مطلب اقتدار نہ، ولایت کا مطلب حکومت نہ. اللہ نے عام انسانوں کی کیا چیلنج کیا؟ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، زمین کی مسافت کو سمیٹ نہیں سکتے. کل کا سفر جو 1 مہینے کا ہوتا تھا آج وہ ہفتوں کا کیوں ہو گیا؟ زمین کی مسافت نہیں سمٹی ہے، چلنے کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے. اسے زمین کی مسافت کو سمیٹ لینا نہیں کہیں گے. اور مردوں سے بات نہیں کر سکتے. اہل بیت نے اپنی ولایت کو منوایا مردوں سے بات کر کے بھی. میرے استقلال کو پہچانو. اہل بیت نے اپنی ولایت کو منوایا مردوں سے بات کر کے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی طاقت کا اظہار کر کے اور مسافت زمین کو سمیٹ کر. جناب سلمان محمدی کا انتقال ہوا مدائن میں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں جو اشارہ سمجھتے ہیں. سلمان محمدی کا انتقال ہوا مدائن میں. علی ہے مدینے میں. دیکھیے گا مدائن اور مدینے کا فاصلہ. ادھر 1 قدم گھر سے باہر نکالا، ادھر سلمان کے جنازے پر علی نے بتا دیا میری ولایت کو سمجھو. میرا طاقت، میری طاقت، میرا اختیار وہ ہے جو زمین کی جنابیں کھینچ سکتا ہے. ایک سلام کہتے ہیں صلی اللہ محمد علی محمد. میری ولایت کے اختیار میں یہ ہے
میرے اقتدار کے اختیار میں ہے کہ میں زمین کی تنابیں کھینچ لوں. دوسرا چیلنج کیا تھا عام بشر کے لیے؟ تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے. اعتراف کر لیا نصارہ نے. یہ چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں. تیسرا چیلنج قرآن نے کیا، تم مردوں سے بات نہیں کر سکتے. اب جیسے ہی علی سلمان کے جنازے پر آئے، سلمان نے چاہا کہ تعظیم علی کے لیے اٹھ جائے. علی نے بازو پکڑا، سلمان یہ موت کی منزل ہے، آداب کی نہیں. ایک سلام دیتے میرا سلمان یہ موت کی منزل ہے، یہ احترام کی منزل نہیں ہے. 3 چیلنج تھا قرآن کا ان کے لیے جنہیں ولایت نہیں ملی. یہ 3 چیلنج تھا ان کے لیے جن کو ولایت نہیں ملی. اب یہ بتائیے کہ نثار نجران نے اپنے کو کس چیز سے بچایا؟ نہیں عزیزو، یہ مجمع بہت دور تک سن رہا ہے. مجھے آخری انسان سے میں پوچھتا ہوں کہ اہل بیت کے مقابلے میں جب آئے تھے تو اکڑ گئے تھے، غور فرمایا، لیکن سرنڈر کر دیا. ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے، یعنی ہم آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. بچے کس چیز سے؟ بھائی بچے کس چیز سے؟ اللہ کی لعنت سے. اگر اہل بیت کے مقابلے میں اڑ جاتے، اگر اہل بیت کے مقابلے میں اڑ جاتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے. اب اندازہ کر لو کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں اکڑ جائے. اور فرمایا جو اہل بیت کے مقابلے میں اکڑ جائے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اہل بیت کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دے، ان کی پیروی کو تسلیم کر لے، ان کی ولایت کو تسلیم کر لے، ان کی امامت کو تسلیم کر لے، ان کے اقتدار کو تسلیم کر لے، ان کے حق کو تسلیم کر لے، وہ اللہ کی صلوات کا حقدار ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. یہ ہے ولایت کی منزل. پہچانیے ولایت مولائے کائنات کیا ہے. کسی نے یہ روایات میں آیا ہے، کسی راوی سے یہ نقل ہوا ہے کہ دین کا اساس دین، سرمایہ دین کا کیپٹل 5 ہے. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچواں ولایت علی. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا میرے ساتھ محنت کریں. دین کا اثاثہ 5، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں مولائے کائنات کی ولایت. ان 4 میں حالات کے اعتبار سے تخفیف ہے.
ان چار میں حالات کے اعتبار سے تخفیف ہے، رعایت ہے، ڈسکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اگر تم مریض ہو روزہ نہ رکھو، جب اللہ تمہیں صحت دے دے گا تو پھر رکھ لینا. اگر تم سفر میں ہو تو زیادہ سفر نہ کرو. نماز میں تخفیف ہے، جہاں 4 پڑھتے ہو وہاں 2 رکعت پڑھو. اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے یہ دین بنایا ہے. یہی تو فرق ہے. اس نے اپنی حاکمیت جتانے کے لیے اسلام نہیں بھیجا ہے، تم کو راہ راست پر لانے کے لیے اسلام بھیجا ہے. اور جنہوں نے اسلام بچایا ہے ان کا بھی یہی مزاج ہے، کیونکہ وہ خدا کے صفات کے مظہر ہے کہ تم مجھے نہ مانو. لیکن خبردار توحید پر میرے سامنے کوئی حرف نہ آنا چاہیے. تو نماز میں تخفیف ہے، روزے میں تخفیف ہے. اگر تم مستطیع نہیں ہو مت جاؤ حج پر. ٹھیک ہے؟ تم کعبے کے لیے مت آؤ، طواف کے لیے مت آؤ اگر تم مستطیع نہیں ہو. اگر تم مستطیع نہیں ہو، نصاب زکات اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو زکات مت نکالو. لیکن اگر غریب بھی ہو، اگر غریب بھی ہو، اگر مریض بھی ہو، اگر فقیر اور نادار بھی ہو تو ولایت علی تم پر واجب ہے. یعنی جس حال میں رہو، جیسے بھی رہو، جیسے بھی خلق ہوئے ہو، اگر شکل سیاہ ہے تو محبت علی، محبت اہل بیت تمہیں گورا کر دے گی. نہیں عزیزو، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. اگر تمہارا رنگ سیاہ بھی ہے اور دل میں علی کی ولایت ہے تو اللہ اس سیاہ کو سفیدی میں بدل دے گا. سفید ہو جاؤ گے، گورے ہو جاؤ گے. اور یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے، جون کا حسین کے زانو پہ سر ہے. سلامت رہیے گا. یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے. کربلا میں غلام جون کا سر ہے حسین کے زانو پر، یعنی آسمان کے زانو پر زمین ہے. جون کے لیے حسین نے دعا کی. پالنے والے اسے خیال رہتا تھا کہ اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے رنگ کو سرخ کر دے، گورا بنا دے. ادھر حسین نے جملے کہے، ادھر جون کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے چاند زمین پر آ گیا. غور فرمایا آپ نے؟ تو نماز میں تخفیف ہے، حج میں تخفیف ہے، زکات میں تخفیف ہے، روزے میں تخفیف ہے. لیکن ولایت علی میں کوئی تخفیف نہیں ہے. یہ کیوں تخفیف نہیں ہے؟ اس ولایت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ نماز کب واجب؟ جب 15 سال کے ہو جاؤ. روزہ کب واجب؟ جب 15 سال کے ہو جاؤ. حج کب واجب؟ جب مستطیع ہو جاؤ.
زکات کب واجب؟ جب نصاب مکمل ہو جائے، 15 سال سے نیچے ہو، نماز پڑھنا ہے لیکن واجب نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے لیکن واجب نہیں ہے، حج کرنا ہے اگر مستطیع ہو گئے ابھی واجب نہیں ہے، زکات دینی ہے اگر نصاب پورا ہو گیا، لیکن ولایت علی پیدائش سے پہلے کا واجب ہے۔ غور فرمایا آپ نے، لیکن ولایت علی وہ مرحلہ ہے کہ تم ابھی دنیا میں نہیں آئے ہو، تم شکم مادر میں ہو، لیکن ماں کا مجلس میں آنا یہ گواہی دیتا ہے کہ آنے والا ولایت علی پر پیدا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد ایک صلوات اور بھیجتے ہیں۔ ہماری تربیت حلیم اور بریانی کی محتاج نہیں ہے، ہماری قوت قورمے اور نان کی محتاج نہیں ہے، ہم وہ ہیں جو شکم مادر میں تبرک حسین کھا کھا کر قربان چلے ہیں۔ ایک پیغام دیتے ہیں۔ عزیزو، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اساس دین کیا ہے؟ 5: اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں ولایت اہل بیت۔ ان میں سے 4 ہے فروع دین۔ عزیزو، بس میں مسائل کی منزل میں آنا چاہ رہا ہوں، ان جملوں کا استقبال کر لیجئے گا۔ ان 5 میں سے 4 ہیں اصول دین میں، ایک ہے فروع دین میں۔ فروع دین یعنی دین کی جڑ، ولایت شاخ کا نام نہیں ہے، ولایت دین کے جڑ کا نام ہے، دین کے اصول کا نام ہے۔ جس نے ولایت کو مانا اس نے دین کے اصول کو مانا ہے۔ فروع میں ہے فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 4 کیا ہیں؟ یہ ہے فروع دین میں۔ ولایت کیا ہے؟ اصول دین میں۔ اصول دین میں کوئی عمل نہیں ہے۔ میں پھر سمجھاؤں آپ کو، توحید اصول دین میں ہے۔ ہمیں اللہ بنانا نہیں ہے، میں نے جملہ کہا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہمیں اللہ بنانا نہیں ہے، ہمیں اس کی توحید کو ماننا ہے۔ رسالت ہم نہیں بنائیں گے، نہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، کاش آپ پہنچ جائے۔ رسالت رسول ہم نہیں بنائیں گے، نہ بتائیں گے کہ آپ رسول ہو گئے۔ میں کتنے باشعور اور بیدار اور فکر رکھنے والے مجمع کے سامنے خطاب کرتا ہوں۔ شکر پروردگار ہے، احسان پروردگار ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسا پڑھا لکھا مجمع دیا۔ ہمیں رسالت کو بتانا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو رسول ہو گئے، ہمیں امام بنانا نہیں ہے، ہمیں امام بنانا نہیں ہے۔ بس میں ایک جملہ کہہ دوں اس اپنے ایک جملے کی تائید کے لیے
کہ ہمیں امام بنانا نہیں ہے. دین کب مکمل ہوا؟ 18 ذوالحجہ 10 ہجری. اس سے پہلے دین تھا، مکمل نہیں تھا. نعمتیں تھیں، کامل نہیں تھی. دین خدا ہی کا تھا، لیکن خدا اپنے دین سے راضی نہیں تھا. قرآن کی آیت ہے کب تک؟ 17 ذوالحجہ تک. 18 کو دین بھی کامل ہو گیا، نعمتیں بھی مکمل ہو گئی، خدا راضی بھی ہو گیا. اب مجھے یہ بتاؤ 17 ذوالحجہ کو دین کا وارث کون ہے؟ رسول خدا. دین تو ہے ناقص، تو معاذ اللہ خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشت. کیا ان کی رسالت میں بھی نقص ہے کوئی جس میں یہ ہمت ہو معاذ اللہ کہہ دے؟ نہیں، یہ جب سے آئے ہیں کامل ہے. تو عزیزو، جب اللہ ناقص دین کے لانے والے کو کامل بناتا ہے، تو جب دین کامل ہو جائے گا تو کسی ناقص کے حوالے کر دے گا. تو ہمیں امام بنانا نہیں ہے، ہمیں امام کو ماننا ہے، ان کی ولایت کو، ان کی امامت کو ماننا ہے. ہمیں قیامت اٹھانا نہیں ہے، ہمیں قیامت کو ماننا ہے. تو غور فرمایا آپ نے، اول کوئی اصول دین میں کہیں کوئی عمل نہیں ہے. اصول دین میں ہے عقیدہ. اب عقیدہ صحت مند ہے یا بیمار؟ اب عقیدہ صحت مند ہے یا بیمار؟ یہ اصول دین نہیں بتائے گا، یہ فروع دین بتائے گا کہ اگر عقیدہ توحید سالڈ ہے تو اس کی امامت کو، اس کی توحید کو مانے گا. رسالت، اگر عقیدہ رسالت کامل ہے تو رسول کی رسالت کو مانے گا، شک میں نہیں آئے گا. اگر قیامت پر یقین ہے تو قیامت سے ڈرے گا. اگر امامت کو مانتا ہے تو ولایت کا عقیدہ رکھے گا. غور کیا؟ تو فروع دین میں ہے عمل، اصول دین میں ہے عقیدہ. اللہ نے امامت کو فروع دین میں نہیں رکھا. بھائی اللہ نے ولایت کو فروع دین میں نہیں رکھا، بلکہ جتنے فروع دین ہیں اس کی روح کا نام ہے ولایت علی. اگر نماز ہے اور ولایت نہیں ہے تو اٹھنا بیٹھنا تو ہے، نماز نہیں ہے. اگر روزہ ہے، ولایت علی نہیں ہے تو فاقہ کشی تو ہے، لیکن روزہ نہیں ہے. اور اگر زندگی ہے، الگ سے کہہ رہا ہوں، اور ولایت علی نہیں ہے تو خودکشی تو ہے. مل جل کر مجھے سہارا دینے کے لیے ایک صلوات آخر مومن تک. کل انشاءاللہ ہندوستان اگر زندگی رہی تو یہیں سے اپنی بات کو لے کر چلوں گا تاکہ عشرے کی مجالس کا جو مزاج ہوتا ہے تسلسل وہ قائم رکھے. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں.
10-15 منٹ ہے، بہت مصاف ہوں گے. زینب کو خبر ملی میرے ماجائے کو دربار ولید میں بلایا گیا. حسین گھر آئے، بہن سے ذکر کیا یہ مدینہ ہے. بہن نے کہا بھیا دربار میں اکیلے نہ جانے. آپ مصاب ہو گئے، بھیا دربار میں اکیلے نہ جاؤ دیکھوں گی. ہاں شہزادی یہ مدینہ ہے، لیکن ہاں جب کربلا میں رخصت آخر کو حسین آئے گا تو آپ ہی ہوگی جو بازو پکڑ. آواز دی زینب نے، علی اکبر، اولو محمد، عباس کہاں ہو؟ میرا ماجایا دربار میں جانا چاہتا ہے. 18 بنی ہاشم کے ساتھ حسین ایسے چلے جیسے چاندنی رات میں ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے. پہنچے دارالخلافہ پہ، حسین نے روک دیا، میرے نوجوانوں مجھے اندر جانے دو. لیکن میں نہیں جانتا کس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر حسین نے یہ جملہ کہا کہ جب آواز بلند ہو تو آ جانا. کوئی نام نہیں ہے. میں نے یہ لفظ کہا ہے کہ پتہ نہیں کس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر اور اس کی وفا کو دیکھ کر حسین نے اسے سنبھالنے کے لیے کہا اچھا رک جاؤ، جب میری آواز بلند ہو تو چلے آنا. حسین اندر گئے. جو بات ہوئی وہ آپ جانتے ہیں، مجھے اس میں اپنا وقت ابھی نہیں صرف کرنا ہے. آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آئی کہ حسین نے کہا او زنے نیلگوں چشم کے بچے، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری مجال یا کسی اور کی مجال جو حسین سے زبردستی بیعت لے لے. آواز کا بلند ہونا تھا کہ سب سے پہلے دارالامارہ کے دروازے کو ٹھوکر مار کر عباس علی کس نے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی. کیا ہوا کہ میرے مولا کی آواز بلند ہو گئی. حسین نے کلیجے سے لگایا، یا عباس ٹھہر جاؤ، یہ وہ موقع نہیں ہے. عزیزو 18 بنی ہاشم حسین کو لے کر بیت الشرف میں آ گئے. جب زینب نے ماجائے کا چہرہ دیکھا ہوگا تو شکر خدا کیا ہوگا. خدایا تیرا شکر ہے کہ حسین پلٹ کر آ گیا. 2-4 منٹ اور دے دو، گاون میں 4-5 منٹ گنجائش ہے. حسین نے محضر سفر تیار کیا. یہ لفظ میں نے آج دیکھا ہے کتاب میں. محضر شہادت تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن محضر سفر مدینے سے، اس میں جناب زینب کا نام نہیں تھا. اس میں نہ جناب زینب کا نام تھا نہ جناب سغرا کا نام تھا. بہن نے محضر سفر دیکھا، تڑپ گئے. کہا بھیا کیا بہن کو چھوڑ کر سفر، بھیا کیا بہن کو چھوڑ کر سفر کرو گی؟ اس بہن نے ایک جملہ کہا، زینب تم عبداللہ کی زوجیت، بہن تم عبداللہ
کی زوجیت میں ہو. ہاں اگر عبداللہ اجازت دے دیں تو یقیناً تم بھائی کے ساتھ چلو گی. چلی ہے زینب اور ایک عجیب بدن کی کیفیت ہے. جس طرح حسین بھائی کے جنازے پر، جس طرح حسین حسن کی قبر پہ نانا کی قبر سے قدم جما کر چل رہے تھے، اسی طرح زینب سوچ سوچ کر قدم رکھ رہی تھی کہ اگر عبداللہ نے انکار کر دیا، اگر عبداللہ نے اجازت نہ دی تو کیا ہوگا. یہاں تک کہ گھر پہ آئی، نظر جھکی ہوئی ہے، عبداللہ بیمار ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. عبداللہ پہچانتے تھے زینب کا، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کا دل کا ٹکڑا ہے. زینب کی معرفت تھی عبداللہ کو. کہا بنت علی کیا بات ہو گئی جو آپ سر جھکائے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے. زینب نے ایک جملہ کہا، عبداللہ ایک گزارش کروں. اللہ اکبر. بغانے کا جملہ سنو. بہن کو بھائی سے کتنی محبت تھی. نہیں، میں جملہ بدلوں گا. مقصد حسین کو بچانے والی کو حسین سے کتنی محبت تھی. میں نے کتاب دیکھی، میرے پاس موجود ہے، جسے ریفرنس چاہیے میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. زینب نے کہا عبداللہ ایک گزارش ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے پیروں پہ ہاتھ. زینب کے ہاتھ عبداللہ کے قدموں کی طرف بڑھے. عبداللہ نے قدم پیچھے کیا. پیچھے علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زینب نے اجازت مانگی، اجازت ملی. یہ قافلہ چلا. ہاں مدینے میں ادھر آ گئی. قبر رسول کا مجاور چلا.